अस्सलाम वालेकुम जी बी बोल के नाजरीन, आप देख रहे हैं जी बी बोल न्यूज़ में हूं आपका होस्ट मोहम्मद हुसैन। नाजरीन, जैसे कि आप सबके इल्म में है, पिछले कुछ दिनों कबल हमने ऑनलाइन एक मनकबत व नात की कंपटीशन करवाई थी, जिसका रिजल्ट अनाउंस करना है आज। और इस सिलसिले में हमारे साथ मेहमान गिरामी होंगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन शेख मुर्तज़ा हैदर नजफ़ी साहब, जो कि मिनहाजुल हुदा फाउंडेशन के सरबराह हैं, चेयरमैन हैं और नजफ़ अशरफ में मुकीम हैं। उन्हीं के भरपूर ताउन के साथ इस प्रोग्राम को अंजाम तक पहुंचाया गया है। वो हमारे साथ मौजूद होंगे और इसी के साथ हमारे साथ मौजूद होंगे बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता मनकबत खान नहा खां ब्रदर शाहिद अली बल्तिस्तानी साहब मौजूद होंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे साथ आगाज़ साहब मौजूद हों, शेख मुर्तज़ा हैदर नजफ़ी साहब। शेख हैदर नजफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनको ऑनलाइन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख हैदर नजफ़ी साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं साहब आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अ, अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आपका गुलाम मुर्तज़ा हैदर नजफ़ी साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमारे लिए टाइम दिया और इस प्रोग्राम के लिए आपने भरपूर हमारे साथ ताउन किया। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं और उम्मीद है आज इस सेशन में आप नौजवानों के लिए एक ऐसा पैगाम आपका हो जिससे मज़ीद इस तरह के प्रोग्रामात, इस तरह के नौजवान नस्ल को इस्लामी जो है मनकबत ख़्वानी और नुहाख़ानी नात ख़्वानी की तरफ जो है मुतवज्जो करने के लिए जो इस वक्त जो खदमात अंजाम दे रहे हैं मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ अफराद, और इसके फ़वाइद के सिलसिले में और आप अपने इदारे के सिलसिले में आप गुफ्तगू फरमाइएगा। जी कबला साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बारिकिल खलाइक अजमईन। माज़रत से ये हमारी डाइट का मसला चल रहा है। जी 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 जी, बिस्मिल्लाह करें। आगा साहब के यहाँ लाइट का थोड़ा सा इशू है, जूं ही लाइट की सेटिंग हो जाती है वहाँ पर तो फिर इंशाल्लाह आगा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। जी आगा साहब, जी आगा साहब, लाइट आ गई आपके यहाँ? जी जी, कुछ बेहतर हो गई लाइट। बिस्मिल्लाह आगा जी, बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अन्बियाई वल मुरसलीन, हबीबिना व हबीबिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन व लानतुद दाइमतुल अबदिय्यह मिन यौमिना इला क़यामि यौमिद्दीन। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, खैरुन नास मन यनफ़उन नास, शर्रुन नास मन ला यनफ़उन नास। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरे इंसानों के लिए खैर का बायस बने, खैर सोचे और खैर अंजाम दे। शर्रुन्नास मन ला यनफ़उन्नास, जो इंसानों में से शरीर तरीन और नुकसान तरीन इंसान है वो दूसरे इंसानों को शर पहुंचाता है। यानी मेरे लिए आपके लिए बेहतरीन अमल अल्लाह के इस महबूब नबी का ये फरमान है, खैरुन्नास, यानी इंसानों के लिए बेहतरीन जो काम है वो अच्छा सोचे, अच्छा बोले, अच्छा करे और अच्छाई का हमेशा जो है आप और मुझे सोचने की तौफीक दे। और मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ जी बी बॉल नेटवर्क का कि एक बेहतरीन सिलसिला आप लोगों ने अंजाम दिया और नात मनक़बत के ज़रिए से मौला आका इमाम मेहदी अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के तालीमात को पूरे मोमिनीन तक, मोमिनात तक और इसको पहुंचाने की कोशिश किया और इस मौला के विलादत के इस मौके को आपने बेहतरीन अंदाज में अंजाम दिया। आपके और आपके टीम का मैं ममनून व मशकूर हूँ। अल्लाह ताला आपको बार बार इससे नेक काम अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए।
یہ ایک بہترین عمل ہے، کیونکہ خیر الناس کا اتم مصداق آپ لوگوں نے کام کیا کہ انسان وہی ہے جو دوسرے انسان کے لیے اچھا سوچے، انسان وہی ہے جو دوسرے انسان کا بھلا کا سوچے، انسان وہی ہے جو دوسرے انسان کو نفع اور فائدے کا سوچے۔ شر الناس من لا ينفع الناس، شریر ترین اور انسان وہ ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے برا سوچتا ہے، برا کرتا ہے۔ اور ماہ مبارک شعبان کا یہ مہینہ عظیم مہینہ ہے، جس کے لیے پیغمبر اکرم نے فرمایا ایھا الناس، آخری خطبے میں، ایھا الناس من اکرم یتیما اللہ یوم القیامہ یلقاہ، فرماتے ہیں کہ من اکرم یتیما، جو شخص ماہ مبارک شعبان میں، ماہ مبارک کے اس مہینے میں اگر کسی یتیم کے لیے اکرام کرے، یتیم کا احترام کریں، اللہ تعالیٰ اس کا قیامت کے روز میرے نبی کے سامنے مشہور کرے گا، میرے نبی کے ہمسائیگی میں، میرے نبی کے ہم نشینی میں اسے مشہور کرے گا۔ یہ ایک بہت اچھا عمل ہے، سلسلہ ہے۔ آپ نے جوانوں کو دیکھیں، جوانوں کو لوگ برے جو ہے نا چیزوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، جوانوں کو برے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ نے ایک اچھے پلیٹ فارم کی طرف، اچھے ہدایت کی طرف، اچھے ذریعے کی طرف لایا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا بہترین عمل یہی ہے کہ آپ ایک اچھا پلیٹ فارم ان کو دیں، ایک بہترین سوچ دیں۔ میں ہمیشہ اپنے لوگوں کو کہتا ہوں کہ جوانوں کے لیے خصوصاً اگر اچھا پلیٹ فارم آپ دے دیں، جوانوں کے لیے اچھا اگر نظریہ دے دیں، جوانوں کے لیے اچھا اگر راستہ دے دیں، تو اس کی مثال ایسا ہے کہ بالفرض کراچی سے اگر کسی شخص نے سفر کرنا ہے اسلام آباد کی طرف، تو یہاں پہ 5 قسم کے لوگ آپ کے سامنے ہیں۔ ٹرین میں جا رہے ہیں، جب ٹرین میں پہنچے تو ایک نے ٹکٹ لیا ہے حیدرآباد کا، ایک نے ٹکٹ لیا ہے پشاور کا، ایک نے ٹکٹ لیا ہے لاہور کا، ایک نے ٹکٹ لیا ہے کراچی کا، اور ایک شخص سوچ رہا ہے کہ یار میں کراچی سے کہاں جاؤں۔ وہ جو شخص جس کا سفر کا تعین نہ ہو وہ کہیں نہیں جا سکتے، اس کو نہ ٹرین والے بٹھنا دیں گے اور نہ اس کو ٹکٹ ایشو کر دیا جائے گا۔ جس شخص نے حیدرآباد اترنا ہے، جس شخص نے پشاور میں اترنا ہے، جس شخص نے لاہور میں اترنا ہے، جس شخص نے اسلام آباد میں اترنا ہے، وہ تو سوار ہو گئے۔ جیسے ہی سوار ہو کے اگر ایک شخص حیدرآباد میں اترنا چاہتے ہیں، آپ اس سے اگر سوال کریں گے کہ آپ حیدرآباد نہ اتریے گا، آپ کوشش کریں پشاور جائیں، وہ کہے گا میری منزل بھی یہی ہے، میرا ٹھکانہ بھی یہی ہے اور میرا گھر بھی یہی ہے، میں نے یہاں تک کا ٹکٹ کا کرایہ دیا ہوں، لہٰذا میں نے یہیں اترنا ہے۔ اب دوسرے شخص سے آپ پوچھیں گے کہ بھائی آپ پشاور نہیں اتریں، آپ لاہور میں اتریں، اب وہ کہے گا کہ میں نے کرایہ بھی یہاں تک دیا ہے، منزل بھی یہاں تک ہے اور میرا جو کچھ جو اثاثہ ہے وہ یہیں پہ ہے، لہٰذا مجھے آگے جانا نہیں ہے، میں آگے جانے کے اہل بھی نہیں ہوں، اس لیے میری ٹکٹ یہیں تک ہے۔ لاہور والے سے بھی آپ پوچھیں گے کہ بھائی لاہور تک کیوں جا رہے ہو، آپ اسلام آباد جائیں، وہ کہے کہ میں نے ٹکٹ بھی یہاں تک کا دیا ہے اور میں نے خرچہ بھی یہاں تک کا سنبھالا ہے، لہٰذا میرا ٹھکانہ اور میرا کاروبار میری سب کچھ اسی جگہ میں ہے، لہٰذا میں نے ہی لاہور میں ہی اترنا ہے، مجھے اسلام آباد نہیں جانے۔ جوانوں کو اگر ایک ڈائریکشن دی جائے اور جوانوں کو ایک طریقہ کار دیا جائے، ان کی منزل کا پتہ چلے، تو آج سے وہ تیاری کریں گے۔ اگر کسی نے ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹری کا آج سے ہی وہ اہتمام کرے، اگر کسی نے عالم بننا ہے تو وہ آج سے ہی اہتمام کرے، اگر کسی نے تاجر بننا ہے تو وہ آج سے ہی اپنے اس آخری منزل کا تعین کرے اور اس پر کام کرے۔ اگر کسی شخص نے ڈاکٹر نہیں بننا ہے، تاجر نہیں بننا ہے، عالم نہیں بننا ہے، اگر اس نے فوجی بننا ہے تو آج سے ہی وہ فوج ایکٹیو فوجی کے لیے جو طریقہ کار ہے، جو تعلیم چاہیے، جو اس کے ریسورسز چاہیے، اس کا اہتمام کریں۔ لہٰذا آپ نے جوانوں کے لیے جو بہترین پلیٹ فارم دیا، اس کے ذریعے سے نعت منقبت کے ذریعے سے ایک تو معصوم کا کلام ان تک پہنچا اور اس معصوم کی ولادت پر گفتگو ہوئی، اس معصوم کے ولادت کے طور و طریقے انہیں معلوم ہوا، اور ہر سال کوشش ہوگی کہ یار کاش کی اس طرح کا پروگرام ہو، اس کو اور مزید بہتر بنا کے اور اچھا کیا جا سکتا ہے، جس میں آپ جیسے جوانوں کا اور آپ جیسے لوگوں کا جو ہے نا تعاون اور آپ جیسے افراد کی ضرورت ہے۔ اور اسی سلسلے میں ہمارے معراج الہدیٰ فاؤنڈیشن جو ہمارے اس ادارے کے جو سربراہ ہے حجت الاسلام والمسلمین شیخ ذاکر حسین مدبر صاحب، اور مدارس معصومین کے بہت بڑے جو ہے وہ ہے مدیر ہے، اور مدرسہ معصومین کراچی کے پرنسپل بھی ہے،
اور یہ ان کی ہمیشہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ اداروں پر ایسا کام کیا جائے کہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہترین عمل ہو. اور اسی سلسلے میں سے آپ رمضان مبارک کا اگر جس کتاب کے بارے میں نے آپ سے گزارش کیا تھا وہ کتاب کا اگر آپ مطالعہ کریں تو پورے ماہ مبارک رمضان کے فیوز و برکات کے اوپر اس پہ گفتگو کی گئی ہے، اور آنے والی نسلوں میں اس کا فائدہ کیا ہے اس پر گفتگو کی گئی ہے، اور اس پر قرآنی آیات اور روایت سے استدلال کیا گیا ہے کہ اس کتاب کے فوائد ماہ مبارک رمضان کے جو فیوز و برکات ہے وہ اللہ رب العزت نے خود اپنے ذمہ میں لیا ہے. مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جب یعنی ماہ مبارک رجب کا مہینہ آپ علماء سے سنتے ہیں اس کی فضیلت اور اس کی منزلت جو ہے نا مولائے کائنات امیر المومنین کی طرف ہے، اور ماہ شعبان کی فضیلتوں کا اور اس کے اجر کا خود رسول کریم نے اپنے ذمہ میں لیا ہے. اور اسی طرح رمضان کریم کے جو مہینے کے فیوز و برکات ہے اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ میں لیا ہے، کہا کہ انا اجزی بہ، میں اس کا اجر دوں گا، میں اس کا جزا دوں گا. اور اس کے ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھنے کے بارے میں اور اس کے فیوز و برکات کے بارے میں ایک مختصر سی گفتگو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ آپ کا ظاہری بدن کی خوبصورتی کے لیے آپ ہمیشہ نائی کے پاس جاتے ہیں، بال بناتے ہیں، داڑھی بناتے ہیں، اور اسی طرح اگر آپ کے چہرے میں ہاتھوں میں کوئی چیز اگر کوئی خرابی پیش آتی ہے تو ڈاکٹر سے جا کے اس کی اصلاح کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے روح کی اصلاح کے لیے دو عبادتیں بہت اہم ترین ہیں. ایک تو عبادت جو ہم یومیاً انجام دیتے ہیں وہ نماز ہے، جو 5 ٹائم اللہ کے جانب جا کے اور اللہ کے حضور میں جا کے سجدہ ریز ہو کے اللہ کو پیش کرتے ہیں، اپنے 5 وقت کی جو نماز ہے. اور دوسری وہ نماز جو رات کو نماز شب، جس کے لیے آپ ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایت کی طرف بھی رجوع کریں، اور مولا حسین کا وہ آخری جملہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہا سے کہا تھا کہ بہن زینب مجھ حسین کو مت بھولنا نماز شب میں، یعنی امام معصوم اپنی بہن سے کہہ رہا ہے کہ اے میری بہنہ مجھے نماز شب میں نہیں بھولنا. نماز شب کا وہ فضیلتیں، وہ برکات، وہ فیوزات وہ ہیں جو امام معصوم اپنی بہن سے کہتے ہیں، یا اختی لا تنسانی فی صلاۃ اللیل، اے میری بہنہ نماز شب میں اس حسین کو نہ بھولنا. اور نماز شب میں ایک راز ہے جو 40 مومنین کے لیے خصوصی طور پہ وہ شخص جو نماز تہجد کا، نماز شب کا پابند ہے، وہ دعا کرتا ہے، اور اس شخص کو جب رات کی تاریکی میں 40 مرحومین کے لیے یا 40 مومنین زندہ مومنین کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو دن کے اجالوں میں اس کی محبت 40 لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے. ایسے فیوز و برکات ہمیں اہل بیت کے تعلیمات سے ملتے ہیں، ایسے فیوز و برکات ہمیں محمد و آل محمد کے تعلیمات سے یعنی متمسک ہو تو وہاں سے ملتے ہیں. اگر ایسے فیوز و برکات کو اگر ہمیں حاصل کرنا ہو تو ان کتب کا مطالعہ کرنا ضروری ہے، تاکہ اسی مہینے کے اعتبار سے، اسی لمحات کے اعتبار سے آپ کو فیوز و برکات ملے. لہٰذا آپ نے امام معصوم علیہ السلام کی سیرت پر جو پروگرام منعقد کیا، اور اس کے اوپر بہت سے نعت منقبت خوان نے اپنے بساطت کے اعتبار سے بہت اچھا گفتگو کیا، اور بہت اچھی جو ہے نا ان کی کاوش رہی، اور آپ کے ٹیم کا میں ممنون و متشکر ہوں کہ اس عمل کے لیے آپ نے بہت ہی نیک کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور اس سلسلے میں میں اور اپنی ٹیم، خصوصاً ہمارے سربراہ جو ہے حجت الاسلام والمسلمین شیخ ذاکر حسین مدبر صاحب، اور ان کی طرف سے آپ کے لیے نیک دعائیں بھی ہیں. اور اس قسم کے پروگرام اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار کرنے کی توفیق دے، ہر مناسبت کے اعتبار سے کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں، آپ کی صحت میں، آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے. اور اسی سلسلے میں کیونکہ ہمیشہ ہماری کوشش رہتی ہے، آپ اگر کراچی میں جب مدرسہ معصومین کے کبھی وزٹ کریں تو یقیناً کراچی کے اندر اس وقت جو ماہانہ بنیادوں پہ 200 فیملیز کے لیے جو بھی بساطت سے ہوتی ہے وہاں سے ہمارے شیخ صاحب جو ہے نا مدد کر رہے ہیں. اور اسی طرح بلوچستان میں بھی تقریباً 90 تک ایسی فیملیز ہے جو ماہانہ بنیادوں پہ ان کی جو ہے نا مدد کی جاتی ہے، تاکہ یہ روئے زمین کے اندر آپ کا جو حصہ ہے، جو مومنین ہم سے یا ہمارے ادارے سے جو متمسک ہے، جو تعاون ہم سے کرتے ہیں، ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ تاکہ
آپ کو آگے جو ہے نا ان کو ڈلیور کیا جائے، ان کی آگے خدمت کی جائے۔ اور جب ہم نے ہماری ٹیم کو یہ بتایا کہ معراج الہدیٰ فاؤنڈیشن کے تعاون سے اور جی بی بول نیٹ ورک کے ساتھ یہ اہتمام کر رہے ہیں تو بہت خوش ہوئے، کہا کہ یار اس قسم کی چیزیں ہونی چاہیے اور ان کی حوصلہ افزائی ہونا چاہیے۔ اسی لیے اسپانسرشپ کا جو ہماری جانب سے جو تھوڑا سا ادنا سا جو ہے ایک کوشش رہی کہ یہ وجہ یہی تھی کہ جوان طبقہ دوسرے کسی راہ میں جانے سے بہتر ہے اس راہ پر آئیں اور اس راہ کی ہدایت کو حاصل کریں، وہ بھی ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے۔ اسی لیے مولا کائنات کو رسول گرامی قدر نے فرمایا، اے علی اگر تیرے ہاتھ سے اگر ایک بھی شخص کی اگر ہدایت ہو جائے، ایک شخص کی بھی ہدایت ہو جائے تو گویا ایسا ہے کہ دوسرے ہاتھ میں سورج ہو، دوسرے ہاتھ میں چاند ہو، چاند اور سورج سے بڑھ کر ایک شخص کی ہدایت ہے۔ تو یقیناً ایک معصوم کی سیرت کو سمجھانا، ایک معصوم کے کلام کو سمجھانا، اس کی ولادت، اس کی شہادت اور اس کی زندگی کے پہلوؤں کو اجاگر کرنا، یہ ہمارے لیے بہترین زاد راہ بھی ہے۔ آج کل یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو ہم تبلیغات اور تعلیمات ہم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ آپ کے اعمال ہے جو ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ اسی لیے یہ فرمایا کہ رسول گرامی قدر نے کہ تم اگر زندگی میں اچھے عمل کرو گے اور اچھا پیغام پہنچاؤ گے، اگر ماں باپ کا احترام، بہن بھائیوں کا احترام، اپنے عزیزوں کا احترام رکھو گے، اپنا اور اپنے کنبے کا خیال رکھو گے، اپنے محلے کا خیال رکھو گے، اپنے علاقے کے جوانوں کا خیال رکھو گے، اس کے اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کوشش آپ کی طرف، السعی منا والبرکۃ من اللہ تعالی۔ اور اسی طرح آپ اپنے بہن بھائیوں کے حصے جو آپ کے وراثت میں ہیں ان کا خیال رکھیں، آپ اپنے بہنوں کا، اپنے بھائیوں کا جو حصہ بنتا ہے کوشش کریں ان کو دینے کا۔ اور خصوصاً ہمارے لیے، آپ کے لیے یہ ایک بہترین نصیحت بھی ہے اس ماہ مبارک شعبان کے توسط سے کہ اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا کہ اگر میری امت میں سے کسی کے پاس اگر ضعیف العمر کوئی شخص موجود ہے تو یہ یقیناً وہ ضعیف العمر شخص بنی اسرائیل کے ایک نبی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس بوڑھے شخص، اس ضعیف شخص کا احترام آپ کے لیے، میرے لیے لازم ہے کہ اس کے، چاہے وہ صحت کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ غذا کے اعتبار سے ہو، چاہے اس کے اور بھی ایشوز کے اعتبار سے ہو، جو کچھ مدد کر سکتے ہیں اس شخص سے ضرور دعائیں لے لیں۔ اس کی دعائیں ایسی ہیں جیسے جو ہے نا آپ اگر دنیا کے بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں جا کے علاج کرواؤ تو یقیناً ایسی شفا یابی نہیں ملے گا، لیکن اس شخص کے دل سے اگر، زبان سے اگر دعا نکلے گی تو اس کا بہت بڑا اثر ہے۔ میں یہیں نجف اشرف میں، کیونکہ آج شب جمعہ بھی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد میں حرم مطہر امیر المومنین میں جاؤں گا، آپ تمام کو خصوصاً جی بی بول ٹی وی نیٹ ورک کے جو ہے تمام افراد کے لیے بھی دعا گو ہوں، اور آپ سب کے لیے نیابت میں انشاءاللہ آج شب جمعہ ہے تو میں یہاں دعا بھی پڑھوں گا اور آپ سب کی جانب سے نائب الزیارت بھی ہوں۔ میں نے ایک زائر نے مجھ سے کہا قبلہ میں اپنی ماں سے 8 سال سے جو ہے میری ماں سے جو ہے نا میری ملاقات نہیں ہے، لہٰذا آپ دعا کریں کہ اس معاملہ حل ہو۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے کہ آپ اپنی ماں سے اتنا خفا ہے، اتنا ناراض ہیں؟ تو کہنے لگے کہ میری ماں اور میری وائف جو ہے نا اصل میں زندگی میں جو ہے نا وہ دونوں برابر نہیں، اس لیے میں نے ماں کو جو ہے نا کراچی میں الگ رکھا ہے، باپ کو، ماں اور باپ کو الگ رکھا ہے، بیوی کو، اپنی فیملی کو الگ رکھا ہے۔ میں نے ان سے ایک جملہ کہا کہ 8 سال سے آپ اپنی ماں سے نہیں ملے ہیں، آج امیر المومنین کی زیارت کے بعد آپ ایک مرتبہ اپنی ماں کو فون کریں، جو آپ کے کاروباری مسائل ہیں، جس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ قبلہ ہمارے کاروباری مسائل کے لیے دعا کریں، تو یقیناً آپ کی دعائیں جو ہے نا، آپ کی ماں سے نکلنے والی جو دعائیں ہیں نا، وہ آپ کی تقدیر تبدیل کر کے رکھ دے گی، کیونکہ آپ امام معصوم کے پاس بھی ہیں، اور یہاں سے کہیں کہ امی میں اس وقت نجف اشرف میں ہوں، آپ کے لیے دعا گو ہوں، بس آپ کی یاد آ رہی تھی، آپ کو فون کیا ہوں، بس صرف اتنا کریں گے تو 8 سال کی جو نفرت ہے نا وہ محبت میں تبدیل ہوگی۔ تو وہ جیسے ہی اس نے ہوٹل میں آنے کے بعد فون کیا، بعد میں مجھے بتایا اس نے، جب میں نے فون کیا تو ایک مرتبہ وہ کہتی ہیں کہ میرے مولا، میرے مشکل کشا کو میرا سلام ضرور دیجیے گا کہ اس مولا کریم نے، امیر المومنین مشکل کشا نے میرے بیٹے کے درمیان جو 8 سال کی نفرت تھی، 8 سال کی جو جدائی تھی، اس کو میرے مولا نے جو ہے نا صاف ستھرا کر کے آج میرے اپنے بیٹے کو مجھ سے ملایا ہے۔ میرے مولا کو سلام بھی دیجیے گا، اور بیٹا میرے لیے تو آپ آج فون کر کے میرا خبر بھی آپ لے رہے ہیں، یقیناً آپ اگر میرا خبر نہ بھی لیتے، میں ہمیشہ آپ کے لیے جب بھی مصلی بچھاتی ہوں، جب بھی میں نماز پڑھتی ہوں، آپ کے لیے دعا کرتی ہوں۔ تو ماں تو وہ ہے جو ہمیشہ آپ کو یاد رکھتی ہے، باپ تو وہ ہیں جو ہمیشہ آپ ان سے دور بھی رہیں تب بھی آپ کو یاد رکھتا ہے۔ بس ایک مختصر سا واقعہ دیکھیں، اس کے بعد میں آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔
بہت شکریہ حسین بھائی کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا، تاکہ آپ کے ایسا نہ ہو کہ میری گفتگو کی وجہ سے آپ کے نیٹ ورک پہ کوئی وہ نہ ہو؟ کوئی مسئلہ نہیں، بسم اللہ کریں۔ اچھا، وہ یہ ہے کہ کویت کا ایک شخص جس نے عدالت میں جو ہے کیس لے کے گیا، کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اس کیس کو سنا جائے، جج نے، قاضی نے، جو عربی یہاں پہ بولتے قاضی، جس کو جج ہم اردو زبان میں یا انگلش میں جج کہتے ہیں، اور اس قاضی نے جب اس کیس کو پڑھنے کے بعد کہا کہ آپ اپنے بیٹے سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ میرے بیٹا مجھے ہر مہینہ 5 دینار دے، تو اس نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم کل آپ کے بیٹے کو بھی بلاتے ہیں اور آپ کو بھی بلاتے ہیں، بس صرف لیکن میں آپ سے وجہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بیٹے سے 5 دینار لینا کیوں چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو پیسوں کی کمی ہے؟ کیا آپ کو دوا کی ضرورت ہے؟ کیا آپ کو علاج کی ضرورت ہے؟ کیا آپ کی فیملی میں کوئی اور میٹر کو حل کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ تو حکومت کویت یہ ہے کہ اگر کوئی بے سہارا ہو، کسی کے گھر میں کچھ نہ ہو، تو اس کا پورا گھر کا خرچہ حکومت دیتی ہے۔ تو کہا اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہم حکومت کو بولتے ہیں کہ آپ کا اخراجات پورا کرے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے فقط 5 دینار دینے کے لیے میرا بیٹا میرے دروازے پہ ہمیشہ آئے، اس لیے کہ میں اپنے بیٹے سے 12 سال سے جدا ہوں، 12 سال سے دور رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا 5 دینار اپنے ہاتھوں سے دے، اور عدالت اس کو پابند کریں کہ وہ 5 دینار دینے کے لیے ہر دفعہ ہر مہینہ میرے دروازے پر آئے اور اپنے ہاتھوں سے دے۔ تو انہوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ میں 12 سال سے اپنے اس بیٹے کو نہیں دیکھ سکا ہوں۔ ماں باپ کی محبت دیکھیں، ماں کا میں نے آپ کو واقعہ سنایا، باپ کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو 12 سال سے نہیں دیکھ پایا ہوں، میرا دل میں تمنا ہے کہ کاش کہ میرا بیٹا مجھے کچھ بھی نہ دے، اپنی زندگی میں خوش رہے، لیکن یہ 5 دینار کے بہانے جو ہے نا بیٹے کی زیارت ہو جائے، بیٹے کا دیدار ہو جائے۔ باپ بڑھاپے میں یہی چاہتا ہے کہ نہ مجھے دوائی کی ضرورت ہے، نہ مجھے کھانے کی ضرورت ہے، نہ مجھے اچھے گھر کی ضرورت ہے، نہ مجھے اچھے لباس کی ضرورت ہے، فقط چاہتا ہے باپ کہ میرے بیٹا مجھ سے پیار سے بات کرے، میرا بیٹا اپنا دیدار کروائے، میرا بیٹا مجھ سے ہر مہینہ آ کے ملے۔ یہ وہ ہے جو ماں باپ کی شفقت۔ اسی لیے رسول کریم نے فرمایا کہ اگر تم کسی یتیم کے ساتھ یتیم کا احترام کرو گے تو قیامت کے دن میرے ساتھ مشہور ہوگے، تم اگر والدین کا احترام کرو گے تو قیامت کے دن تمہیں میری شفاعت نصیب ہوگی، اور اگر تم کسی پڑوسی کا خیال رکھو گے تو قیامت کے روز میں رسول اللہ تمہارے اعمال کو اللہ کے حضور، اللہ کے بارگاہ میں قبول کرنے کا ضامن میں ہوں گا۔ صرف یہ ہے کہ آپ اپنے واجبات کو انجام دیں۔ حقوق اللہ میں یہ ہے کہ آپ جتنا کوشش کریں اللہ کے حضور جو اعمال انجام دے سکتے ہیں دے دیں، اگر کچھ میں کوتاہی ہوئی ہے تو آپ استغفار کریں، آپ کے گناہ۔ ہمارا ایک استاد یہی نجف اشرف میں ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ نماز کے بعد، نماز سے پہلے استغفار ضرور پڑھیں۔ میں نے کہا حضور یہ نماز ختم ہونے کے بعد، نماز شروع ہونے سے پہلے استغفار پڑھنے کا ثواب کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے؟ تو بہت ہی اچھی گفتگو اس نے کہا کہ جو کچھ بھی تم نے دن میں اللہ کے حضور میں انجام دیا جو اللہ کے لیے ناپسند ہے، وہ تمام تمہارے اعمال میں لکھ دیے گئے ہیں۔ جب اگر تم نماز کے بعد یا نماز سے پہلے استغفار پڑھ دو گے تو یہ تمام کے تمام جو تمہارے برے اعمال ہیں نا وہ سب کو مٹا دیا جائے گا۔ لیکن یاد رکھنا کہ اگر تمہارا کسی دوست کا، تمہارے کسی بھائی کا، تمہارے کسی بہن کا، تمہارے کسی عزیز کا کوئی حق تم پر رہ گیا ہے تو تم کوشش کرو اس کو ادا کرو۔ اگر ادا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے یا تم میں وہ سخت نہیں ہے تو تم اس سے معافی مانگو، جب تک وہ تجھے معاف نہیں کرے گا اللہ بھی تجھے معاف نہیں کرے گا۔ بالکل، بہت شکریہ شیخ غلام مرتضی حیدر نجفی صاحب، معراج الہدیٰ فاؤنڈیشن نجف اشرف کے چیئرمین ہیں، اور یقیناً معراج الہدیٰ فاؤنڈیشن کی جانب سے جیسے کہ آپ نے فرمایا مختلف پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں اور مختلف ضرورت مندوں کو راشن وغیرہ اور تعاون وغیرہ بھی کر رہے ہیں۔ وہ تھینک یو محمد حسین صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے انشاءاللہ اس نیک سلسلے میں، اس نیک کام میں آپ نے ہمیشہ جو ہے نا اپنے آپ کو ایکٹیو رکھا، اور اس سے خصوصاً نعت منقبت اور مولا آقا امام مہدی کے ولادت کے سلسلے میں بہت اچھی گفتگو کی آپ نے، اور بہت اچھا کوشش رہی آپ کی اور آپ کی ٹیم کا۔
اور پھر ایک مرتبہ پھر میں آپ کا ممنون و متشکر ہوں، اور جزائے خیر دے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح یہ نیک کام آپ کی جانب سے ہونا چاہیے تاکہ گلگت بلتستان کے اور دوسرے مومنین مومنات ان چیزوں سے فیوز و برکات حاصل کرتے رہیں۔ اور میں اپنے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے میں آپ کے ممنون و متشکر بھی ہوں، جو افراد، جو مومنین، جو مومنات مدرسہ معصومین کراچی کے ساتھ، مدرسہ معصومین نجف اشرف کے ساتھ، مدرسہ معصومین قوم المقدس کے ساتھ اور معراج الہدیٰ فاؤنڈیشن کے ساتھ جو تعاون کر رہے ہیں، ان کا ایک مرتبہ پھر ممنون و متشکر ہوں کہ آپ نے ہم پر اعتماد کیا اور ہم پر بھروسہ کیا، اور ہم نے بھی آپ کے بھروسے کو، آپ کے اعتماد کو اور آپ نے دی ہوئی تمام جو نعمتیں اور تمام جو گفٹ ہے، ہم نے بھی کوشش کیا ہے کہ ہمیشہ جن افراد کو دیا ہے، جن مومنین کو دیا ہے، جن لوگوں کے لیے دیا ہے، ان تک پہنچانے کی پوری کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے، آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور آپ کو درجات، آپ کے اور آپ کے خانوادے کے تمام آپ کو اور آپ کے خانوادے کے کو آفات سماوی اور ارضی سے محفوظ رکھے۔ اور اس سلسلے میں جو بھی مومنین مومنات اس طرح کے نیک کام جہاں پہ بھی ہوتے ہیں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ ہمیشہ ہم نے جب بھی اپیل کیا ہے کسی بھی کام کے لیے، الحمدللہ مومنین نے ہم پر اعتماد کیا اور اس سلسلے کو بڑھانے میں ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا۔ ان سب کے بھی ہم ممنون و متشکر ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ اور اس وقت میں سرزمین نجف اشرف سے آپ سے مخاطب ہوں اور بول نیٹ ورک کے ذریعے سے، اور الحمدللہ تمام مومنین کے لیے، تمام مومنات کے لیے، خصوصاً شہدائے ملت جعفریہ کے لیے اور تمام مومنین کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو مومنین مومنات خصوصاً اس سال جو عظیم افراد دنیا سے رحلت کر گئے، خصوصاً حجت الاسلام والمسلمین آیت اللہ شیخ محسن نجفی صاحب، اور اسی طرح دیگر مومنین و مومنات جو اس سال دنیا سے رحلت کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، بہت شکریہ اور عالی تھے اور عالی رہیں گے۔ اور اسی طرح جو ہے اللہ ان مومنین کے لیے جو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ شب جمعے کو دعاؤں میں یاد رکھنے کے لیے ہم سے گزارش اور ریکویسٹ کرتے ہیں، ان سب کے لیے بھی دعا گو ہیں، خصوصاً ہمارے پیارے دوست محمد حسین صاحب اور یہ محمد حبیب تابش صاحب۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ اس بول نیٹ ورک کے ذریعے سے نعت، منقبات اور اس طرح کے دینی پروگراموں میں یہ لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں۔ اللہ بہت تعالیٰ شکریہ آغا جان، آپ سب آپ کی نے جو توفیقات میں ہے اضافہ فرمائے۔ تھینک جی یو، بہت جزاک اللہ شکریہ خیر۔ آپ، جزاک اللہ خیر۔ جی ناظرین، آغا غلام حیدر نجفی صاحب نے جو ہے بہت بہترین انداز میں جو ہے ہمیں مختلف واقعات کے ذریعے سے سمجھایا کہ ہمیں نوجوانوں کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے ایسے پروگرامات کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ آپ سب بہت ہی کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، تو بلا وقفے کے ہم ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت شاہد علی بلتستانی۔ السلام علیکم شاہد بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں بھائی آپ؟ ٹھیک ہیں آغا جان؟ آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ تک؟ جی بالکل بالکل، ماشاءاللہ۔ اچھا آغا جی، سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے چینل میں، اور آپ کا یہ بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے دوبارہ ہمیں ٹائم دیا، اور کافی جو ہے آپ نے ایک تو یہ ججمنٹ کے حوالے سے آپ نے کافی ٹائم تک ہمارے جو بہت لمبی ویڈیو تھی 2-2.5 گھنٹے کی، وہ سن کر جو ہے آپ نے ایک رزلٹ ہمارے سامنے لائے ہیں، تو اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ باقی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو رزلٹ سنانے کا جو سلسلہ ہے وہ آپ آغاز کریں، بسم اللہ۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ تمام مومنین کو، آغا صاحب بالخصوص بہت بہترین گفتگو، احسن گفتگو آپ نے کی، تو خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے آغا، اور خاص دعاؤں میں یاد رکھے گا آغا جان، دعاؤں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو میں جی بی بول نیوز کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ وہ اس قابل سمجھا اور ذکر محمد والے محمد کرنے کا موقع فراہم کیا ایک بہترین پلیٹ فارم سے، کہ جہاں پر کہ آپ مختلف پورے پاکستان سے بلکہ سے لوگوں کو، بچوں کو جو ذکر محمد والے محمد کا شوق رکھتے ہیں، ان کو آپ کیا نام ہے موٹیویٹ کرنے کا ایک سبب بن رہے ہیں کہ وہ ذکر محمد والے محمد سے وابستگی اپنی بڑھائیں۔ تو انشاءاللہ یہ جو کہ میں نے کل پروگرام جو ہوا تھا لائیو،
उसमें हमने तमाम लोगों को सुना, अल्हम्दुलिल्लाह सब ने बहुत अच्छा पढ़ा, ठीक है। और अच्छा ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ फिफ्थ पोजीशन जो है ये आवाज प्लस कलाम की जो अदायगी होती है, अल्फाज की अदायगी होती है, एक तो उसको मद्देनजर रखा जाता है पोजीशन के लिए ना, पढ़ा आप सबने अच्छा है। और दूसरा सिलेक्शन जो होती है कलाम के सिलेक्शन के, कलाम कौन सा पढ़ा जा रहा है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने जो है ना वो अपने एक नाकिस तजुर्बे से एक फैसला यहाँ पे उनको नंबरिंग करके हमने किया। इस कर्दों से फर्स्ट पोजीशन जिन्होंने लिए शाजेब मीर हैं कि जो स्कर्दू से हैं, ये फर्स्ट पोजीशन है। और इसके अलावा सेकंड पोजीशन पे जिन्होंने पढ़ा है जुहैर अब्बास, लाहौर से हैं। थर्ड पोजीशन ब्रदर की आई है, वो अबूजर हैं, जो लाहौर से हैं, अबूजर लाहौर से, ठीक हो गया जी। और फोर्थ पर जो ब्रदर आए हैं जामिन अली शिगर बल्तिस्तान से हैं। जामिन अली शिगर से। और फिफ्थ पर जो हमारी बहन आई है, एक इन चारों में एक हमारी सिस्टर ने जो पोजीशन ली है 5 नंबर पर, सादिया इस्माइल गिलगित से। सादिया इस्माइल गिलगित से, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, आपने नतीजा सुना दिया। तो इसके बाद आप एक कलाम जो है हमारे नाजरीन को जो है पढ़ के सुनाएं, ताकि आपके कलाम से भी लुत्फ अंदोज हो। जरूर मैं सुनाता हूँ। अच्छा, इससे पहले ये जो पोजीशन होल्डर जिनका हमने अनाउंस किया ना, और जिनकी पोजीशन नहीं आई है, तो उनके लिए एक बात शेयर करना चाहूंगा कि मैंने भी काफी क्या नाम है, अपने बचपन में छोटे में मदारिस जब पढ़ते थे, मदरसा जाते थे और स्कूल वगैरह के टाइम में हमने काफी प्रोग्राम्स में, मैंने कंपटीशन में मैंने हिस्सा लिया। तो इत्तेफाक की बात है, किसी भी कंपटीशन में आज तक मैंने पोजीशन नहीं ली है। तो ये कि पोजीशन नहीं लेने का मकसद मतलब ये नहीं है कि आप अपने शौक को मार दें कि यार पोजीशन नहीं आई है, मैं इसका मतलब हूँ कि अच्छा नहीं पढ़ सकता हूँ। नहीं, अच्छा सबने पढ़ा है। अपने चीज को आप अपने आप को ना मुस्तकिल मिजाज रखें और पढ़ते रहें। पोजीशन जरूरी नहीं है, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए पोजीशन जरूरी नहीं है। ये तो बस एक हमारा एक प्रोग्राम था जिससे कि इसका मकसद ये था कि ताकि लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद करने का शर्फ हासिल करें। ये और पोजीशन देने का मकसद ये था कि ताकि अच्छे से अच्छी तैयारी कर आए और खुलूस से पढ़ने की कोशिश करें। तो आप जिन लोगों की पोजीशन नहीं आई है, मुतमईन रहें, मैंने भी लाइफ में कभी भी पोजीशन हासिल नहीं की है कंपटीशन में, लेकिन अपने इस शौक को, इस जुस्तजू को बरकरार रखा, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद से वाबस्तगी रखी। तो खुदा ने आज थोड़ा बहुत जो मकाम दिया वो अहले बैत अलैहिस्सलाम के ही सदके हैं, इमाम ज़माना के ही सदके हैं। तो कोशिश करें कि इमाम ज़माना के लिए ज़रूर कलाम, जब जितने लोग पढ़ने वाले हैं इमाम ज़माना को ज़्यादा फोकस करें और अपनी ज़िंदगी में इमाम ज़माना को ज़रूर शामिल करें। क्योंकि जब हम ये बात पर यकीन रखते हैं कि इमाम ज़माना मौजूद है और वो हमें देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, तो अपने वजूद में इमाम ज़माना को शामिल करें और इमाम ज़माना से 15 से 20 मिनट अपने 24 घंटे में जरूर निकालें कि जिनसे आप तन्हाई में गुफ्तगू कर सको। इमाम से जरूर गुफ्तगू किया करें अपने मौके इमाम से, क्योंकि वो हमारी बात सुनते हैं। और जब तक आप आमादगी नहीं दिखाएंगे हमारे बच्चे, हम सब, तब तक इमाम हमसे काम नहीं लेगा। आज के दौर में आप इमाम से एक बार कहे तो, जहां हम इमाम से अपनी सारी ख्वाहिशात तलब करते हैं, अपनी सारी मादी चीजें तलब करते हैं, वहां से कभी इमाम से ये भी बोले कभी कि मौला आपको हमसे क्या चाहिए, हमें जो चाहिए होता है हम तो आपसे मांगते हैं, आपको हमसे क्या चाहिए, कभी देने की बात भी करें इमाम से, तो यकीन जाने इमाम फिर आपसे काम लेगा आज के दौर में। बिल्कुल, माशाअल्लाह। तो अगर मैं कलाम इमाम ज़माना की हुजूर एक कलाम पेश करना चाहूंगा। अल्लाहुम्मा सल्ली बिस्मिल्लाह। आगा साहब इजाजत है।
ہم انتظار فرج میں قرار ڈھونڈتے ہیں، ہم انتظار فرج میں قرار ڈھونڈتے ہیں، زمیں پہ حجت پرور دیدار ڈھونڈتے ہیں، ہم انتظار فرج میں قرار ڈھونڈتے ہیں، ملا حسین کے صدقے یہ رزق ہے ہم کو، علی سے پیار شہادت سے عشق ہے ہم کو، سبحان اللہ، ہم اپنے دار کی میسم ہے دار ڈھونڈتے ہیں، ہم انتظار فرج میں قرار ڈھونڈتے ہیں، سبحان اللہ، بروز عرفہ کہیں ہاں جیو کے مجمع میں، نہ تجھ سے ملنے کی صورت ہے جو کہ کعبے میں، تو جا کے کرب و بلابا رے بار ڈھونڈتے ہیں، ہم انتظار فرج میں قرار ڈھونڈتے ہیں، حسین مولا کی کعبے پہ ہے نظر دیکھو، سینا پہ اٹھتے 72 بریدہ سر دیکھو، تجھے ہجوم میں نیزہ سوار ڈھونڈتے ہیں، ہم انتظار فرج میں قرار ڈھونڈتے ہیں، کہاں کہاں گل نرگس تیری تلاش میں ہم بھٹک رہے ہیں، ہمیں نور عسکری کی قسم خزاں رسیدہ چمن میں بہار ڈھونڈتے ہیں، ہم انتظار فرج میں قرار ڈھونڈتے ہیں منتظر تو کہیں خود بھی منتظر مولا، ہمارا غم ہے کہ آتے نہیں نظر مولا، کہیں دونین ہمیں اشک بار ڈھونڈتے ہیں، ہم انتظار فرج میں قرار ڈھونڈتے ہیں۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ شاہد بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی آغا بالکل۔
بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ نے جو ہے منقبت پڑھ کر جو ہے بہت ناظرین کو جو ہے رونق بخشا، ہمارے محفل کو بھی۔ تو ہم چاہیں گے کہ آپ پروگرام کو جوائن کر کے رکھیں، آپ جو ہے اسکپ نہ کریں پروگرام کو، تاکہ ہمارے جو پوزیشن ہولڈرس ہیں وہ ان سے ہم ایک دفعہ دوبارہ سننا چاہتے ہیں کہ ان کی جو کون سی جو مطلب جو منقبت ہے انہوں نے پڑھا اور اس کی وجہ سے ان کو جو انعام مل رہا ہے تو وہ ہم سننا چاہتے ہیں۔ تو جی ہمارے ساتھ بالکل موجود ہیں اس وقت زہیر عباس، جو کہ سیکنڈ پوزیشن آئے ہیں۔ السلام علیکم زہیر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ زہیر عباس، زہیر عباس السلام السلام علیکم، علیکم آواز آ ورحمۃ رہی ہے؟ اللہ، زہیر بھائی۔ وعلیکم السلام آقا جان، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو زہیر عباس، آپ سیکنڈ پوزیشن آئے ہیں نعتیہ مقابلے میں۔ تو شاہد بھائی کی موجودگی میں، آغا صاحب کی موجودگی میں آپ اپنا کلام جو ہے ہمیں پڑھ کر سنائیے گا، تاکہ جی اس کلام کو ایک دفعہ پھر ہم سن کے اس کا لطف اندوز ہوتے ہیں۔ جی، نعت کے چند اشعار میں نے مقابلے میں پڑھے تھے، تو وہی آپ کے ساتھ نظر دکھا سکتا ہوں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ آپ کا صدقہ ہے دنیا، آپ کا صدقہ ہے دنیا، اور زندگی ہے آپ سے وسعت کو مقام روشنی ہے آپ سے آپ کا صدقہ ہے دنیا، ماشاءاللہ۔ میرا حسن بندگی ہے آپ کی سیرت کا فیض، میرا حسن بندگی ہے آپ کی سیرت کا فیض، تیرے سجدوں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سے بندگی ہے آپ سے لے کے چلے جانا۔ تیرے سجدوں میں گلو سے بندگی ہے آپ سے آپ کا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سلامت۔ بہت زبردست، سلامت رہیں۔ زہیر عباس صاحب۔ یقیناً آپ کا انعام آپ تک پہنچا دیا جائے گا انشاءاللہ پروگرام کے بعد۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ابوذر۔ ابوذر کو آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم، آ رہی ہے آواز؟ وعلیکم السلام، آپ ویڈیو آن کر سکتے ہیں؟ جی جی میں کر سکتا ہوں۔ ہاں جی، ویڈیو آن۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ابوذر، آپ نے جو منقبت پڑھا تھا یا جو نعت پڑھا تھا وہ بسم اللہ کر کے سنائیے گا۔ جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی۔
आ रही है आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है आपको? आ रही है, आवाज आ जी रही है, जी, बिस्मिल्लाह क्या आवाज आ करें, रही है? शुरू करें आप। अंदर नेट भी बड़ा स्लो है। अबू जर आवाज आ रही है आपको? जी अबू जर आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है आवाज। बिस्मिल्लाह करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौला 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 ज़हूर का वक्त आ गया है, क्या कहना, सुभान अल्लाह। इमाम से लो लगाए रखना, ज़हूर का वक्त आ गया है, इमाम से लो लगाए रखना, न नींद आए न ऊंग आए, रखो हर एक पर नजर जमाए, दिलो नजर से के सामरा से न जान किस रास्ते से आए, ज़हूर का वक्त आ गया है, हर एक रास्ता सजाए रखना, ज़हूर का वक्त आ गया है, इमाम से लो लगाए रखना। क्या कहने जी, सलामत है अबू जर, सलामत। ये थे अबू जर जिन्होंने थर्ड पोजीशन हासिल की है माशाल्लाह से मुकाबले में। तो यकीनन बहुत बेहतरीन आवाज़ है और उम्मीद है कि मज़ीद भी जो है हम इनके साथ राब्ते में रहेंगे और इस तरह के प्रोग्रामात में इंशाल्लाह ये शिरकत करते रहेंगे। इसी के साथ हमारे साथ फिफ्थ पोजीशन की सादिया दानिश हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया दानिश को हमारी आवाज़ आ रही है? सादिया दानिश को हमारी आवाज़ आ रही है? मेरे ख्याल से इनका इंटरनेट का इशू लग रहा है। सादिया को आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही है आवाज़। जामिन अली को आवाज़ आ रही है? जामिन आपको आवाज़ आ रही है?
ضامن تک اگر آواز آ رہی ہے تو آپ بتا دیجیے گا. ضامن میں آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آواز آپ اپنا مائک آن کر دیجیے گا. مائک آف کیا ہوا ہے آپ نے. میرے خیال سے ان کے ہاں مائک آف ہے. اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے، ضامن کو آپ کی آواز ہم تک نہیں آ رہی ہے، لہٰذا آپ اپنا مائک جو ہے نا آن کریں. نیچے اپنے موبائل کے اسکرین کے نیچے آپ کو بٹن جو ہے ایک ہوگا، مائک کا نشان ہوگا، وہاں آپ کا ریڈ کلر آیا ہوا ہے، تو آپ اس کو پریس کر دیجیے گا تاکہ آواز آ جائے ہم تک. میرے خیال میں انہوں نے اپنا مائک بند کیا ہوا ہے اور منقبت پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم تک آواز نہیں آ رہی ہے. اگر ناظرین کو آواز آ رہی ہے تو آپ کمنٹس میں بتا دیجیے گا کہ آواز آ رہی ہے. مجھ تک تو کوئی آواز نہیں آ رہی ضامن کی. نہیں بھی آواز نہیں آ رہی ان کی. ہاں اب کال بالکل ہمارے ساتھ سکردو سے ہیں، لیکن ان کے ہاں بھی انٹرنیٹ کا ایشو شو ہو رہا ہے. یقیناً انٹرنیٹ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے خاص کر گلگت بلتستان میں. وہاں پر یہ ایشو ہمیشہ سے جو ہے ہمیں فیس کرنے کو ملتا ہے کہ جب بھی ایسے کوئی پروگرامات آن لائن ہوتے ہیں تو پھر انٹرنیٹ بڑا ڈسٹرب کرتا ہے. لہٰذا اسی اس میں ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں گلگت بلتستان کے، ان کے لیے اسٹڈیز کے لیے بہت مشکلات ہوتی ہیں، اور وہ اپنے ریسرچ وغیرہ، وہ اپنے آرٹیکلس وغیرہ، وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس وغیرہ جو ہے مشکل سے چلا پاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. لہٰذا ہم اس پلیٹ فارم سے حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ہے اس انٹرنیٹ کے کنیکشن کو، نیٹ کو ٹھیک کیا جائے. ضامن علی دوبارہ آئے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سے دوبارہ ہمارا رابطے ہو جائے. ضامن علی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ضامن کو آواز آ رہی ہے؟ مائک آف کر دیا. مائک آن کریں ضامن. پھر ہو گیا. ضامن اپنا مائک آن کریں تاکہ آواز آ جائے ہم تک. موبائل اسکرین کے بالکل نیچے آپ کو مائک کا نشان پہ کراس لگا ہوا آ رہا ہوگا ریڈ کلر میں، اس پہ آپ کلک کریں تاکہ آواز آ جائے. بہت مشکل ہے. ضامن علی اپنا مائک جو ہے وہ بند کر کر ہم سے رابطہ کر رہے ہیں، لیکن اس وجہ سے جو ہے وہ ہماری آواز ان تک پہنچ رہی ہے، لیکن ان کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی. جو کینڈیڈیٹ ابھی ہمارے ساتھ رابطے میں نہیں آئے، ان کی ہم ویڈیو بنا کر اپلوڈ کریں گے اسی منقبت کی اپنے جی بی بول نیوز پر انشاءاللہ. اور اس پروگرام کا اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے، کیونکہ کافی ٹائم ہوا ہے. آغا صاحب نے بھی کافی ٹائم دیا، تو میں گزارش کروں گا آغا صاحب سے کہ دعائیہ کلمات کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کریں. ہمیں امید ہے آپ کا ادارہ الہدیٰ فاؤنڈیشن اور آپ کے تمام تر عہدیداران، جناب شیخ ذاکر مدبر صاحب، وہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ مزید جو ہے تعاون کریں گے مزید اس طرح کے پروگرامات کے لیے. میں آخری آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ دعائیہ کلمات کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا
حتى تسكنه أرزق طوعا وتمتعه فيها تبيع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغن كل فقير، اللهم اشف كل جاهل، اللهم اقص كل غياء، اللهم اغزل كل مدين، اللهم فرج كل مكروه، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم اصلح الفاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم صد فقرنا بغنى، اللهم غير سوء حالنا وحسن حالي، اللهم اغزنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدیر رحمتك یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ پھر میں جی بی نیٹ ورک کا اور برادر عزیز محمد حسین صاحب کا مدرسہ معصومین اور کی جانب سے اور معراج الہدیٰ فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ کے ممنون متشکر ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور نعت منقبات خصوصاً مولا آقا امام مہدی کے سیرت پر اور امام کے ولادت پر جو بہترین گفتگو اور بہترین آپ نے یہ نیٹ ورک کا اہتمام کیا، اس کے لیے ہم ممنون و متشکر ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں حرم امیر المومنین نجف اشرف کی سرزمین میں آپ سب کے لیے، آپ کے ٹیم کے لیے دعا گو ہوں۔ جزائے خیر عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آغائے غلام حیدر نجفی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ہمارے جو 5 کینڈیڈیٹ تھے جو ٹاپر تھے، ان میں سے 2 سے ہمارا رابطہ ہوا اور 2 نے جو ہے منقبت پڑھ کر سنایا، لیکن جو باقی جو 3 کینڈیڈیٹس ہیں وہ ایک کا تعلق اسکردو سے ہے، شازیب میر، اور دوسرا جو ہے زامن علی جو کہ شگر سے ان کا تعلق ہے، دیہات دور دراز علاقہ ہے، سائٹ ایریا ہے، جس کی وجہ سے انٹرنیٹ کا بڑا ایشو ہے۔ اور سعدیہ اسماعیل بھی جو ہے وہ گلگت سے ہیں، تو وہاں بھی انٹرنیٹ کا ایشو کی وجہ سے وہ ہمیں جوائن نہیں کر پائے، لیکن ان سے ایک ویڈیو جو ہے بنوا کر جو انہوں نے منقبت پڑھی ہے وہ آپ کو سنایا جائے گا، تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو جائے کہ ان کے اس خوبصورت آواز اور خوبصورت انداز اور ان کا طریقہ کار کی وجہ سے ان کو انعام سے نوازا گیا ہے۔ اور آپ بھی ہمیشہ سے جی بی بول نیوز کے ساتھ رہیے گا، ہمارے ساتھ جو ہے جڑے رہیے گا، تاکہ اس طرح کے مزید بہتر سے بہتر پروگرامات ہم بہتر انداز سے کریں۔ آخر میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں معراج الہدیٰ فاؤنڈیشن کا، جنہوں کے بھرپور تعاون سے جو ہے یہ پروگرام جو ہے اپنے انجام کو پہنچا، اور جو انعامات ہیں وہ انشاءاللہ پروگرام کے بعد، ابھی پروگرام ختم ہونے کے بعد جو انعامات کا اعلان کیا گیا تھا وہ جو پوزیشن ہولڈرز ہیں ان تک پہنچا دیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔